अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान और ईरान को जो है वो एक साजिश के तहत लड़ाने की कोशिश की गई और ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत रखने वाला मुल्क है और ईरान पर पहले इतनी ज़्यादा पाबंदियां थी। इसकी वजह क्या बनी कि ईरान को पाकिस्तान पर हमला करना पड़ा? कि किस तरह की साजिश थी? क्या ये साजिश इलेक्शन की वजह से हो रही है या इसके पीछे कोई बैन अल-अक़वामी एजेंडा कार फरमा है? इसके अलावा पाकिस्तान में इलेक्शन की आमद है। इलेक्शन के लिए तमाम पार्टियों ने, बिलखुसूस जो इस वक्त जो सबसे बड़ी पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून, उन्होंने भी टिकटें तकसीम कर दी हैं, जबकि 50 के करीब हल्के उन्होंने खाली छोड़े हैं। वो क्यों छोड़े हैं, इस पर भी बात करेंगे। इस तरह आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की कैंपेन मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक तमाम लीडरान में से सबसे बेहतर तरीके से चल रही है। उनका इलेक्शन टेम्पो बहुत अच्छा बन चुका है। PTI को अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या मिल रही है या वो कह रहे हैं कि क्योंकि उनका बल्ला जाने से उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड भी चली गई है? अब इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब मौजूद है। उमर फारूक साहब, ये बताएं कि ये जो ईरान पाकिस्तान की अचानक कशीदगी सामने आई कि ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला किया, इसकी वजह क्या बनी? इसके पीछे क्या था? क्या ये इलेक्शन को जो है वो वक्ती थोड़ा अरसा के लिए आगे करने की बात चल रही थी या कोई बैन अल-अक़वामी इसके पीछे एजेंडा था? जिस तरह इस वक्त, क्योंकि आपने देखा कि फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया पूरी में, यूक्रेन में जंग जारी है और अब जो है वो इस खिता के अंदर भी जंग की फ़ज़ा कायम की जा रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो आसिफ साहब कि पाकिस्तान देखें, बड़ा आपने जो इस खित्ते के उसकी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है वो बड़ी अहम है जी और ये हमेशा से रही है, कोई आज की बात नहीं है। हमारे एक तरफ अगर इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, तीसरा अगर ईरान है, तो चौथी तरफ थोड़ा सा हिस्सा हमारा चीन की तरफ भी लगता है और कुछ हिस्सा हमारा बहिरा अरब की तरफ भी लगता है। बिल्कुल। अब हमारे जो मसाइल थे वो मशरकी सरहद और मगरबी सरहद पर तो अरसे से बने हुए हैं। एक तरफ इंडिया हमें दबाव का शिकार कर रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से हमें बड़ी शदीद किस्म की मज़ामत का सामना है और वहाँ से जो दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं उसकी वजह से हमारा बड़ा जानी माली नुकसान हो रहा है। ठीक। अब तीसरी तरफ जो हमारे 900 किलोमीटर से ज़ायद की तवील जो सरहद है ईरान के साथ, जहाँ भी महाज खोलने की कोशिश की गई, तो मेरे ख्याल में ईरान ट्रैप हुआ है किसी के हाथों, किसी इंडिया के हाथ भी कह सकते हैं या किसी और मुल्क के हाथों। मसला ये हुआ कि आपको जो मुख्तसर से मैं अर्ज करूंगा, लंबी बात तो नहीं हो सकेगी, कि ईरान ने हालिया एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 मुल्कों पर मिसाइल मारे हैं। ठीक। एक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल उनका फायर हुआ, वो इराक के जो अरबील इलाका था उसमें उन्होंने कोई कहा कि वहां कोई मोसाद का कोई एजेंट था या कोई ठिकाना था, उसको निशाना बनाया। जबकि इराक की हुकूमत ने, जहाँ कुर्दिस्तानी वहां की हुकूमत थी, उन्होंने इनकार करते हुए उनको कहा कि हमारा एक शहरी था जो करोड़पति है, उसके खानदान को निशाना बनाया गया। वो ना मोसाद का एजेंट था ना कोई और था, वो बल्कि हमारा एक शहरी था और मालदार आदमी था, उसको इन्होंने निशाना बनाया। दूसरा मिसाइल इन्होंने मारा वो शाम में, और वहां को इनका दावा था कि वहां दाइश के लोग, दौलत इस्लामिया के लोग थे, उनको निशाना बनाया गया। और तीसरा मिसाइल उन्होंने मारा कि हमने जैश अल अदल को बलोचिस्तान में टारगेट किया है। ठीक। चले, 2 मुल्कों के साथ तो उनका वो पहले से तनाजा था। ईरान के लिए हमारा सवाल तो ये है कि वो इसराइल पे तो मिसाइल नहीं बरसाता, लेकिन वो इराक पे बरसा देता है, शाम पे बरसा देता है, पाकिस्तान पे बरसा देता है, जो मुसलमान ममालिक हैं। ठीक। मसला ये है कि पाकिस्तान पे एक ऐसे वक्त में उन्होंने मिसाइल मारा जब इंडियन वजीर खारजा तेहरान में मौजूद थे, और उनका ये थोड़ा बड़ा ही अहमियत का हामिल था, क्योंकि इसके बाद कुछ ही अरसे बाद इंडिया में भी इलेक्शन होने हैं और पाकिस्तानी वफद जहाँ बाहर में मौजूद था तिजारती, वो माहदे करने के हवाले से गया हुआ था। ईरानी वजीर खारजा डेवोस में हमारे वजीर आजम से मुलाकात कर रहे हैं, बड़ी अहम सूरत थी। तो मेरे ख्याल में ज्यादातर ये जो कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक टेस्टिंग किया और ईरान को पुश किया कि आप जरा चेक करें पाकिस्तान का रद्द अमल क्या आता है, क्योंकि
انڈیا کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ پاکستان کی مخالفت پہ ہمیشہ لڑا جاتا ہے، اور مودی نے 2 الیکشنوں میں جو کامیابی حاصل کی ہے اس نے یہ کارڈ کھیلا اور ہندوازم کی بنیاد پر وہ کھیلا، اور کبھی پلوامہ کا ایک ڈرامہ رچا کے پہلا الیکشن جیتا، اور دوسرا الیکشن اس نے اسٹریٹجی وہ جو سرجیکل اسٹرائک کے نام سے لڑا تھا اس سے پہلے. تو وہ اس طرح پاکستان مخالف کوئی نہ کوئی اقدام کر کے وہ ضرور چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا رد عمل ہے. نہیں، انڈیا نے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انڈیا نے کیا، لیکن انڈیا یہ بھول گیا تھا کہ جب اس نے حملہ کیا تو وہ پھر ابے نندن کو چھوڑ کر بھی بھاگ گیا تھا، وہ وقت وہ بھول گیا تھا. ہاں یہ دیکھیں اس کی تو ٹھیک ہے، پاکستان معاشی طور پر اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے. وہ چوکس اور بیدار ہیں. دیکھیں انڈیا نے جو اس وقت یوز کیا وہ مسلمان ملک کو یوز کیا، اور ہمارا ایک ایسا دوست ملک جس کا مقدمہ ظاہر ایران پابندیوں کا شکار ہے، اور پاکستان تہران کا مقدمہ ہمیشہ عالمی فورم پہ لڑتا رہا ہے، اور ایران کے ساتھ بے شمار ہماری شکایات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، فرقہ وارانہ معاملات ہیں، باقی کچھ اور بہت سارے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو ایک پڑوسی ملک سمجھتے رہے. انڈیا نے ایک بڑا خطرناک وار کیا اور ایران کے ذریعے سے ہمیں ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جو اس وقت ایک مشکل صورتحال میں کیا رد عمل آتا ہے. تو پاکستانی فوج نے 24 گھنٹے میں ایک ایسا منہ توڑ جواب دیا جو نہ صرف ایران کو بھی جواب تھا، جو نہ صرف انڈیا کو بھی جواب تھا، جو نہ صرف جو ہمارے ملک میں جو پروپیگنڈا کر رہے تھے ایرانی حملے کے بعد. میں اس پروپیگنڈے کی طرف آتا ہوں کہ بدقسمتی سے میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر جس طرح ہماری فوج کے خلاف ایک مہم چلی جب یہ ایران کی طرف سے حملہ ہوا کہ جی اب یہ صرف گانا چلا دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ انہوں نے ہمیشہ ایسے کیا ہے، ایک پورے منظم طریقے سے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب پاک فوج نے حملہ کیا تو اب کہتے ہیں جی کہ وہ مسلمان ملک تھا، اس پر حملہ انہوں نے کیوں کیا. خدا کے بندو کسی یہ دیکھیں یہ بڑا ایک ففتھ جنریشن وار جس کو کہتے ہیں نا، وہ یہی وار ہے کہ آپ نے پہلے ایران نے حملہ کیا، آپ نے ہماری قوم کو تقسیم کرنے کی سازش شروع کر دی. بالکل اس میں میرے خیال میں وہ سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ایسے کئی اکاؤنٹ انہوں نے جو مختلف تحقیقاتی اداروں نے وہ دیکھے، جس نے بھی لیا اس کو نہیں لینا چاہیے تھا. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اگر یہ ہے تو ہم سب ہیں. جی اچھا، مزے کی بات یہ دیکھیں، مزے کی بات یہ ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا اس نے کہا کہ ہم نے جیش العدل کو ٹارگٹ کیا، لیکن وہ آج تک آج کے دن تک وہ ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں پیش کر سکا، نہ وہ یہ پیش کر سکا کہ اس حملے میں کون مارا گیا اور اس کا ٹارگٹ کون تھا. پاکستان نے جو جوابی حملہ کیا ہے، پاکستان نے نہ صرف سارے ثبوت پیش کیے ہیں بلکہ ایران نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں پاکستانی حملے میں یہ پاکستانی تھے اور یہ یہاں چھپے ہوئے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ بڑا واضح فرق تھا. انڈیا نے کسی کی ایما پر، کسی کے ابھارنے پر، کسی کی باتوں میں آ کے، کسی کے جھانسے میں آ کے ایک حملہ کر کے غلطی کی، اور پاکستان نے جو ٹارگیٹڈ جواب دیا اس کے لیے آپ دیکھیں مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہ جو ایرانی بلوچستان کے جو لوگ تھے بی ایل اے کے اور بی ایل ایف کے، وہ وہاں کو ان کو ٹارگیٹ کرتے نہ صرف بتایا کہ ہم نے ان لوگوں کو مارا ہے، بلکہ ایران نے تسلیم کیا. اور یہاں جو اسلام آباد میں اس وقت لاپتہ بلوچ جو افراد کا کیمپ ہے، وہاں جو محرم بلوچ ہے اس نے بھی تسلیم کیا. وہ مسنگ پرسن کا کیس لے کے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس نے اس دن اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی وہ ہمارے بندے تھے، مارے گئے ہیں وہ ہمارے تھے، ان کے ورثاء یہاں کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کیس بھی اسی حملے میں غلط ہو گیا کہ یہ جو لوگ مارے گئے وہ مسنگ پرسن نہیں ہے، لاپتہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایران اور اس طرح دیگر ملکوں میں بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاک فوج نے بڑا بھرپور جواب دیا اور بڑا ہی بروقت جواب دیا، اور اس چیلنج سے جو چیلنج انہیں اس وقت انڈیا کی طرف سے یا جس ملک کی طرف سے بھی کیا گیا تھا، پاکستان کی فوج نے اس کو اس وقت جواب دے کے ثابت کیا ہے کہ ہماری مسلح افواج نہ صرف ایک بہترین افواج ہے بلکہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کسی طور پر بھی غافل نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہماری مسلح افواج کے سربراہ سمیت تمام فوج جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے. اور جب بھی اس طرح کے کوئی کام ہو تو ہم سب کو جماعتیں نظریات اپنے اپنے، لیکن جب پاکستان کی سالمیت کی بات ہو تو تمام لوگوں کو ایک آواز ہونا چاہیے.
اور پاک فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. یہ ہے ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت. الیکشن مہم بڑی تیزی سے جاری ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت تو میرے خیال میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں دو جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے. ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. کیونکہ پی ٹی آئی بے شک بڑی جماعت تھی لیکن اس کا بلہ چلا جانے کے بعد ان کے امیدوار جو ہیں وہ مختلف نشانات میں تقسیم ہو چکے. ان کو کسی کو کوئی نشان ملا ہے, کسی کو کوئی نشان ملا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب ایک جلسہ کے بعد اب کیا وجہ ہوئی ہے کہ واپس گھر چلے گئے ہیں. حفظ آباد انہوں نے جلسہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا, اور اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ ٹکٹ تقسیم ہو گئے نون لیگ سے پیپلز پارٹی میں تمام جماعتوں نے, پی ٹی آئی نے بھی. ظاہر ہے ابھی ٹائم ہی ختم ہو گیا, 20-30 دن رہ گئے سارے. ہاں, اب ان کا یہ دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا, جو پہلے کہتے تھے کہ ہمیں لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ یہ دیکھیں گے پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ 266 حلقوں میں سے 240 کے قریب انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں. اگرچہ انہیں بلہ نہیں ہے لیکن انہیں جو مختلف نشانات الاٹ ہوئے ہیں وہ انہی کے امیدوار ہیں. تو ایک تو یہ دعویٰ ان کا غلط ہوا کہ ان کے لوگوں سے کاغذات چھینے جا رہے تھے, انہیں فلاں کیا جاتا. ان کے 5-7 لوگ ہیں جو بڑی سطح کے تھے, عمران خان سمیت, شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی سمیت, جنہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ان مقدمات کی وجہ سے جو بھی الزامات تھے. باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ الیکشن کے میدان میں موجود ہیں. ہاں, اگر کوئی ان کا امیدوار خود بھاگ گیا ہے الیکشن سے یا کسی وجہ سے تو وہ ان کا اپنا قصور ہے, اس میں کسی ادارے کا قصور نہیں. جہاں تک یہ سوال ہے کہ آصف صاحب جو الیکشن مہم کی جو سردی گرمی کی بات ہے, تو دیکھیں ہمارے دیگر ملکوں کی طرح ہمارے ملک کی جو سیاسی جو ہے اس کی ڈائمنشن بھی چینج ہو گئی ہے. اب زور لوگوں کا وہ سوشل میڈیا پر زیادہ ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو پیغام کم خرچے میں زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے وہ بڑے جلسے کر کے یا بڑی میٹنگ کر کے یا بڑے ریلیاں نکال کے اتنا بڑا پیغام اس کے ذریعے نہیں پہنچایا جا سکتا. کچھ چینجنگ کی ہے تمام جماعتوں نے اپنے اس لایا عمل میں. دیکھیں گے آپ کے پی ٹی آئی سمیت نون لیگ سمیت سارے لوگ اپنے جو حلقوں میں وہ زیادہ سوشل میڈیا کو فوکس کر رہے ہیں, اور وہ ایسے ترانے, ایسے نعرے, ایسے جھنڈے, ایسے فلو کوئی متاثر کن ہے. تو نواز شریف صاحب کا تعلق ہے ان کی ایک تو صحت کا کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ نہیں چل پا رہے, اور دوسرا میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے, میں سن رہا ہوں آپ کی بات, بڑے غور سے سن رہا ہوں. دوسرا میاں نواز شریف صاحب میرے خیال میں کچھ ٹارگیٹڈ جلسے کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی 5-10 جلسے شاید وہ کریں گے. اور لاہور میں انہوں نے جس طرح جلسے کے بجائے ریلیاں نکالنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہاں ریلی کوئی نکالیں گے مختلف حلقوں میں اور وہ جلسے نہیں کریں گے, تو وہ انہوں نے کچھ چینجنگ کی ہے اپنے الیکشن مہم میں. اور اس کے حوالے سے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو بڑا سخت ڈٹ ہے اس کے دہشت گردی کے حوالے سے, تو انہیں بڑے سوچ بوجھ کے بڑے طریقے سے تحمل سے اپنی چیزوں کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے, اور اس میں وہ نہیں کر رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم یہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے ابھی تک کوئی بیانیہ نہیں آیا ہے کہ اس الیکشن میں کیا اصل وجہ یہ ہے. بالکل میاں نواز شریف نے ایک انہوں نے ایک موقع پہ کہا ہے کہ ہم معاشی پلان دیں گے اس قوم کو اس قرآن سے نکالنے کے لیے, لیکن ابھی تک وہ معاشی پلان سامنے نہیں آ رہا نہیں ہے. بالکل, اور میرے خیال میں اس وجہ سے بھی تھوڑا بہت تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. صحیح, تو جی وہ اس وجہ سے بھی تھوڑا تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. اور میرے خیال میں وہ جلد اس حوالے سے کوئی بڑی پریس کانفرنس کریے یا کسی بڑے جلسے میں شاید وہ اپنے معاشی پلان کا شاید اعلان کریں اور اس بیانیے کو لے کے پھر وہ عوام میں جائیں. صحیح. ہاں, تو دوسری طرف بلاول بھٹو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کمپین جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ وزیر اعظم ہی جیالہ ہوگا. بلاول بھٹو صاحب نے تو میرے خیال میں تمام حلقوں میں اپنے امیدوار ہی نہیں کھڑے کیے ہیں. 266 حلقے ہیں, تو پنجاب کی تقریباً میرے خیال میں کچھ 100 سے زائد سیٹیں شاید وہاں تو امیدوار نہیں ہیں, اور جو امیدوار انہوں نے کھڑے بھی کیے ہیں بعض حلقوں میں تو وہ برائے نام ہیں. وہ ایسے امیدوار ہیں کہ جنہیں شاید 5,000 یا 7,000
یا 10,000 سے زیادہ ووٹ نہ مل سکے، بڑی مشکل صورتحال ہے. ہاں انہوں نے ایک بات اچھی کہی ہے کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، تو دیکھتے ہیں اگر آزاد امیدوار کتنی بڑی تعداد میں کامیاب ہوتے ہیں. تو آزاد کیونکہ امیدوار بہت بڑا ریلا ہے آزاد امیدواروں کا. عمر فاروق صاحب، آزاد امیدوار ان کو پتا ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ آزاد امیدوار کے زیادہ بڑے خریدار بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت بنوائی تھی. جہانگیر ترین صاحب بھی آزاد امیدوار خریدنے میں ماہر ہیں. جی وہ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے جو لوگ بلہ چھیننے کے بعد آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے لیے ظاہر سی بات ہے الیکشن میں کامیابی کے بعد کسی جماعت میں 3 ماہ کا شاید قانون ہے، اس میں کسی ٹھیک ساتھ منسلک ہونا پڑے گا. اگر ان کے ساتھ گئے تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر وہ آزاد امیدوار اور جماعت کے ساتھ لین دین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کہیں گروپ بنتا ہے کسی حکومت بننے والی حکومت کے ساتھ، کوئی طے کر لیتا ہے کہ ہمیں اتنی وزارتیں دیں گے یا صوبہ میں یا مرکز میں، تو میرے خیال میں وہ اڑن شروع ہوگا بہت سارا آزاد امیدواروں کا بھی. تو وہ ادھر سے ادھر جائیں گے، ادھر سے ادھر جائیں گے، تو ایک بڑی منڈی لگے گی وہ الیکشن کے بعد. اور اسی وجہ سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 22,000 کے قریب امیدوار اس وقت بھی میدان میں موجود ہیں. لیکن اب بھی لوگوں کے پاس ایک وقت ہے نا عمر فاروق صاحب، کہ آج اگر آپ آزاد امیدواران کو بھیجیں گے تو ظاہر ہے کل ان سے کیا توقعات رکھیں گے. ظاہر ہے انہوں نے تو جا کر سودے بازی کرنی ہے. آج لوگوں کے پاس ایک وقت ہے کہ کسی بھی ایسے امیدوار کا انتخاب کریں جو کسی جماعت سے منسلک ہو، کیونکہ آزاد کی تو پوزیشن آپ کو پتہ ہے جو ہمارے ملکوں میں ہے. بے مہار آزاد، وہ کہیں بھی منہ اٹھا کے جا سکتا ہے، وہ اپنے 1-1.5 لاکھ ووٹ کہیں بھی بھیج سکتا ہے. بالکل. اچھا سائفر کیس کی بات کریں تو جو وزیر اعظم کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، انہوں نے سائفر کیس میں جو ہے اپنا بیان قلم بند کروایا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سائفر کیس کا ایک ٹرائل ہو رہا تھا پہلے، جو میرے خیال میں جیل کے اندر ہی ٹرائل ہوا تھا، اور اس کو بعد میں ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا، اور وہ کافی سارا اس کا ایک پروسیس چل چکا تھا، اور وہ سارا 2-4 میں گواہوں کے بیانات بھی آ چکے تھے. لیکن وہ پھر ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے کے اس کو پھر اوپن ٹرائل کا حکم دیا. وہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے، اور اس میں اعظم خان صاحب کا جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کا بیان تو ریکارڈ ہو گیا ہے. اگرچہ میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ ان کا بیان اس طرح اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت وہ پہلے انہوں نے ایک اور باقی اداروں کو ریکارڈ کروایا تھا. لیکن دیکھیں ایک اعظم خان کا بیان نہیں ہے، یہاں ابھی 6-7-8 گواہ تقریباً پیش ہوں گے، ان سب نے یہ گواہی دینی ہے. تو ایک ہی اچھا اس میں تو چلو انہوں نے گواہی دینی ہے، تو اس کے بعد سارا کچھ بیان کرتے تو وہ جو دوسرے جج بشیر جنہوں نے کہا ہے کہ معذرت کر لی ہے فیصلہ سنانے سے، اور وہ انہوں نے چھٹی پر گھر چلے گئے، کیا وہ اس وجہ سے ڈر گئے کہ کیس غلط ہے، فیصلہ غلط دیا تو کل اللہ کے دربار میں بھی پیش ہونا ہے، اس وجہ سے یا کوئی اور وجہ تھی؟ عمر فاروق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں آپ کو میری آواز بھی نہیں آ رہی، تو کیونکہ ہم نے کافی جو ہے وہ اس حوالے سے باتیں بھی کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کو پھر جو ہے ہم مزید نئے پروگرام کے. جی عمر فاروق صاحب، میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو جج بشیر تھے، جو نیب کے جج تھے، انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ سننے سے معذرت کر لی ہے. دو چیزیں ہیں جو احتساب عدالت کے جج تھے. میں ایک آپ کا سوال میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ آواز کا ایشو بن گیا ہے. جی جج بشیر صاحب نے چھٹی کی درخواست دی ہے، وہ 2 ماہ کی چھٹی جانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ان کا حق ہے، چونکہ ان کا جو مدت ہے وہ پوری ہونے والی ہے، اور اس سے قبل وہ چاہتے ہیں کہ احتساب جج کی جو بڑی ٹف جاب رہی ہے، بڑے اہم کیسز ان کے سامنے آمنے آئے ہیں،
وہ آخری 2-3 ماہ مزید کسی تنازع میں الجھنے سے قبل وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سائڈ پہ ہو جائیں اور وہ آرام سے اپنا کوئی وقت گزار سکیں. اور چونکہ احتساب عدالت میں مختلف کیسز اس وقت لگے ہوئے ہیں خان صاحب سمیت, وہ نہیں چاہتے کسی نئے تنازع میں گھسے, چونکہ جو بھی فیصلہ عدالت دیتی ہے اس میں یا کسی کا حق ہوتا ہے, ایک طرف یہ تلفی ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کا عنصر پایا جاتا ہے یا اس کے جو حامی ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے انصاف کے پیمانے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک مقدمہ جو ہوتا ہے وہ عوام کی امیدیں ہوتی ہیں کچھ اور ہوتی ہیں اور فیصلے کچھ اور آ جاتے ہیں. یہ بلے والا ایشو دیکھیں, شاید PTI کو بڑی امیدیں تھی کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ اس کے حق میں دیں گے, لیکن اصل دیکھا جائے تو PTI کے وکلاء کے پاس کچھ تھا نہیں جس کی بنیاد پہ ان کے جو الیکشن کو جماعتی الیکشن کو قاضی فائز عیسیٰ تسلیم کر لیتے یا دیگر تسلیم کر لیتے. تو ظاہر سی عوامی قبولیت کے حوالے سے یا مقبولیت کے حوالے سے فیصلہ تو یہ آنا چاہیے تھا کہ بلہ ان کو دے دیے الیکشن قبول کر دیا, لیکن عمل کریں گے تو مختلف ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ججز ایسے فیصلے میں پڑھتے ہیں جو کسی بڑی شخصیت کا کسی بڑی جماعت کا حوالے سے ہوتا ہے تو اس میں پھر ظاہر سی بات انہیں تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, تعریف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس میں پھر ان کی مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ ایشو بھی تھا. دوسرا سوال آپ نے کیا تھا ایک میرے خیال میں اس کو بھی سمیٹ لیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے تقریباً 266 حلقوں میں سے 51 نشستیں وہ خالی چھوڑی ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے. میرے خیال میں لیگ نے جو دو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہیں 2 جماعتوں یا 3 جماعتوں سے کی, ایک MQM کے لیے کراچی میں 12 کو نشستیں تقریباً چھوڑ دی تھی. اسی طرح تحریک استحکام پاکستان پارٹی جو ہے جہانگیر ترین والی, اس کے لیے بھی کچھ نشستیں چھوڑ دی جس میں اسلام آباد کی بھی ایک نشست شامل ہے. اور کچھ جگہوں پہ ان کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, KP میں 2-4 سیٹوں پہ مولانا کی جماعت سے فضل الرحمان صاحب کی, اور کچھ سندھ کی جماعتوں پہ اندرون سندھ 2-4 سیٹوں پہ ہوئی ہے. تو میرے خیال میں نون لیگ نے اسپیس رکھا ہے سب کے لیے کہ اگر الیکشن کے بعد انہیں ضرورت پڑتی ہے جن باتوں سے ان کا اتحاد نہیں بھی ہو سکا تو وہ اگر وہاں سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو کم از کم اس بیس کی بنیاد پہ وہ ان سے جو حکومت سازی میں ان کا تعاون حاصل کر سکے. تو نون لیگ نے میرے خیال میں اس حوالے سے کافی لچک دکھائی ہے, اور انہوں نے اگرچہ کاف لیگ کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی لیکن پھر بھی وہ ہلکے ان کے کچھ خالی چھوڑے. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Let's read the Quran. Contact us to learn. Translation, Tafsir, Nazra Quran Majid, Sharia issues.